नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक बेहद ही दिलचस्प कहानी लेकर, जिसका नाम है नज़ारा दरमिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम ये कहानी शुरू करते हैं। ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन हैं और वो गर्दो पेश की हर चीज़ को हैरत से तकती हैं। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की हैं, जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं, और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रहती हैं कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नज़र न आया था। वो गोरखपुर के एक गांव की बाल विधवा है, जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो मुंबई में दूध वाला भैया है, उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को भी अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मंगलोरियन आया, जो उनके साथ मैके से आई थी, मुल्क चली गई, तो उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी ने, जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ़ोन किया और ताराबाई पट बीजने की तरह आंखें झपकाती कम्बलाहिल के स्काई स्क्रैपर गुल नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिले इत्मीनान पाया, मगर जब दूसरे मुलाजिमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पतुरिया हूँ, उन्होंने एतजाज़ किया, मगर अब उनको तारा दई के बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ़ रहती हैं और बेगम साहिब और उनके साहिब को आंखें झपका झपका कर देखा करती हैं। अलमास बेगम को अगर बस चले तो वो अपने तहदार शौहर को एक लम्हे के लिए अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें, और वो जवान जहान आया को मुलाजिम रखने की हरगिज़ कायल नहीं। मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुघड़ खादिम को देखकर उन्होंने अपनी तजुर्बेकार खाला के इंतखाब पर एतराज़ नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती हैं, बड़ी अकीकत से साहिब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती हैं, उनके शेव का पानी लगाती हैं। झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीज़ों पर हाथ फेरती हैं जो साहिब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वॉयलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वॉयलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा, मगर परसों सुबह हस्बे मालूम जब वो बड़ी नफासत से वॉयलिन साफ़ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहिब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े कि वॉयलिन को हाथ क्यों लगाया, और ताराबाई के हाथ से छीनकर उसे अलमारी के ऊपर पटक दिया। ताराबाई सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और साहिब ज़रा शर्मिंदा से होकर बाहर बरामदे में चले गए, जहां बेगम साहिबा चाय पी रही थी। वैसे बेगम साहिबा की सुबह हेयर ड्रेसर और ब्यूटी सैलून में गुजरती है, और मैनीक्योर, पेडिक्योर, ताज नेशनल, एक से एक बढ़िया साड़ियाँ, दर्जनों रंग बिरंगे सेंट्स और इत्र के डिब्बे और गहने उनकी अलमारियों में पड़े हैं। मगर ताराबाई सोचती है, भगवान ने मेम साहब को दौलत भी, इज्जत भी और एक ऐसा सुंदर पति दिया, बस शक्ल देने में कंजूसी कर गए। सुना है कि साहिब अपनी खूबसूरती की वजह से मेम साहिबों की सोसाइटी में बेहद मकबूल थे, मगर ब्याह के बाद से बेगम साहिबा ने उन पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर जाते हैं तो दिन में कई बार फ़ोन करती हैं, शाम को किसी काम से बाहर जाएं तो बेगम साहिबा को पता रहता है कि कहाँ गए हैं और उन जगहों पर फ़ोन करती हैं। शाम को सैरो तफरी और मिलाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं, तब भी बेगम साहिबा बड़ी कड़ी निगरानी रखती हैं। मजाल है कि जो किसी दूसरी लड़की पर वह नज़र डालें। साहिब ने ये सारे कायदे कानून हंसी खुशी कबूल कर लिए हैं, क्योंकि बेगम साहिबा बहुत अमीर और साहिब की नौकरी भी उनके दौलतमंद ससुर ने दिलवाई है, वरना ब्याह से पहले साहिब बहुत गरीब थे। स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग पढ़ने फ्रांस गए थे, वापस आए तो रोज़गार नहीं मिला, परेशान हाल घूम रहे थे, जब ही बेगम साहिबा के घर वालों ने उन्हें फांस लिया। बड़े लोगों की दुनिया के अजीब किस्से ताराबाई फ्लैट के मिस्त्री बावर्ची और दूसरे नौकरों से सुनती और उसकी आंखें अचंभे से खुली रहती हैं।
خورشید عالم بڑے اچھے اور وائلن نواز آدمی تھے، مگر جب سے بیاہ ہوا تو بیوی کی محبت میں ایسے کھوئے کہ وائلن کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ الماس بیگم کو اس ساز سے دلی نفرت تھی۔ خورشید عالم بیوی کے بے حد احسان مند ہیں، کیونکہ اس شادی سے ان کی زندگی بدل گئی، اور احسان مندی ایسی شے ہے کہ انسان سنگیت کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ خورشید عالم شہر کی ایک خستہ عمارت میں پڑے تھے اور بسوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ اب لکھپتی کی حیثیت سے کمبالا ہل میں فروکش ہیں۔ مرد کے لیے اس کا اقتصادی تحفظ غالباً سب سے بڑی چیز ہے۔ خورشید عالم اب وائلن کبھی نہیں بجائیں گے۔ یہ صرف 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے کہ الماس اپنے ملک التجار باپ اور عالیشان کوٹھی میں مالابار ہل پر رہتی تھی۔ وہ سوشل ورکر تھی اور عمر زیادہ ہو جانے کے کارن شادی کی امید سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خورشید عالم سے ہوئی اور ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے ممکنات بھانپ کر اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات فراہم کی، لڑکا یو پی کا ہے، یوروپ سے لوٹ کر تلاش مواس میں سرگرداں ہے، مگر شادی پر تیار نہیں، کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑ آیا ہے اور اس کی آمد کا منتظر ہے۔ بیگم عثمانی فوراً اپنی مہم پر جٹ گئی۔ الماس کے والد نے اپنی ایک فرم میں خورشید عالم کو 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ الماس کی والد نے انہیں اپنے ہاں مدعو کیا اور الماس سے ملاقاتیں خود بخود شروع ہو گئی، مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ دفتر سے لوٹ کر انہیں بیشتر وقت الماس کے یہاں گزارنا پڑتا اور اس لڑکی کی سطحی گفتگو سے اکتا کر اس پرکزا بالکنی میں جا کر کھڑے ہوتے جس کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز جا کر اس ساحل پر لگا اور وہ اس میں سے اترے گی۔ اسے ہمراہی آ جانا چاہیے تھا، مگر پیرس کے کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز ساحل کے آگے نکل گیا۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر جھکے افق کو تکتے رہے۔ الماس اندر سے نکل کر شگفتگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ذرا جھینپ کر دیتے۔ رات کے کھانے پر الماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست کے وابستہ ہائی فنانس پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے اپنی ضائع قیام پر پہنچتے اور وائلن نکال کر دھنیں بجانے لگتے، جو اس کی سنگت سے پیرس میں بجایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے اور پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہیں بمبئی میں ہی بڑی عمدہ ملازمت مل گئی ہے۔ ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاخسانے بھی تھے اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا۔ 1 برس گزر گیا، مگر انہوں نے الماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ آخر عثمانی بیگم نے طے کیا کہ خود ہی ان سے صاف صاف بات کر لینی چاہیے، عین مناسب ہوگا۔ مگر تب ہی پرتاپ گڑھ سے تار آیا کہ خورشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں اور وہ چھٹی لے کر وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ان کو پرتاپ گڑھ گئے چند روز ہی گزرے تھے کہ الماس، جو ان کی طرف سے نا امید ہو چکی تھی، ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جرمن پیانسٹ کا کنسرٹ سننے تاج محل گئی۔ کرسٹل روم میں حسب معلوم بوڑھے پارسیوں اور پاسینوں کا مجمع تھا اور ایک حسین آنکھوں والا پارسی لڑکی کنسرٹ کا پروگرام بانٹی پھر رہی تھی۔ ایک شناسہ خاتون نے الماس کا تعارف اس لڑکی سے کرایا۔ الماس نے حسب عادت بڑی ناقدانہ اور تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ آپ کا نام کیا بتایا مسز رستم جی نے؟ الماس نے ذرا مشتاقانہ انداز میں سوال کیا۔ پیروزہ دستور، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کسی کنسرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا۔ میں 7 برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیرس سے آئی ہوں۔ 7 برس پیرس میں، تب تو آپ فرینچ خوب فرفر بول لیتی ہوں گی، الماس نے ذرا ناگواری سے کہا۔ جی ہاں، پیروزہ ہنسنے لگی۔ اب خاص مہمان جرمن پیانسٹ کے ہمراز لاؤنج کی سمت بڑھ رہے تھے۔ پیروزہ الماس نے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتون سے اس پیانسٹ کی موسیقی پر بے حد ٹیکنیکل قسم کی تبصرہ کرنے میں منہمک ہو گئی، لیکن لاؤنج میں پہنچ کر الماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔
کمرے میں چائے کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، آئیے یہاں بیٹھ جائیں، پیروزہ نے مسکرا کر الماس سے کہا۔ وہ دونوں دریچے سے لگی ہوئی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ تو ویسٹرن میوزک کی ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہیں، الماس نے ذرا رکھائی سے بات شروع کی، کیونکہ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے گئی تھی۔ الماس نے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر اخلاق اور بے تکلفی سے کہا، ہاؤ انٹرسٹنگ، پیانو تو ہم نے آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر کسی روز آ کر کچھ سنا؟ ضرور، پیروزہ نے مسرت سے جواب دیا۔ سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے یہاں ایک پارٹی کر رہی ہوں، سہیلیوں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی ووڈ لو ٹو کم، تھینک یو۔ تم رہتی کہاں ہو پیروزہ؟ پیروزہ نے تار دیو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی۔ تار دیو مقفول الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں، مجھے چچا ہی نے پالا ہے، اور وہ لا ولد چچا ایک بینک میں کلرک ہے، پیروزہ سادگی سے کہتی رہی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کے پرسکون سطح دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتے جب میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس پہنچ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا، الماس مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوشی دیکھو، آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے درد مندی کے ساتھ سر ہلا دیا۔ لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بھنبناہٹ جاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئی؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا، وہاں پیانو کی ڈگری کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی، میں وہاں بہت خوش تھی، مگر یہاں میرے چچا بالکل اکیلے تھے، وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، چچی بیچاری ضعیف العمری کی وجہ سے بالکل بہری بھی ہو گئی ہیں، ان کی خاطر وطن واپسی آئی، اور اس کے علاوہ… ہیلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو؟ چلو جلدی، مسز ملگاؤں تم کو بلا رہی ہے، ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا۔ پیروزہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ الماس نے اسے بات کہتے ہوئے معذرت چاہی کہ وہ سنیچر کو صبح 11 بجے کار بھیج دیں گی۔ وہ میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مزمے میں کھو گئی۔ سنیچر کے روز پیروزہ الماس کے گھر پہنچی، جہاں مرغیوں کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیٹلز کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا، زور شور سے اس پر تبصرہ کر رہی تھی۔ یہ سب لڑکیاں جن کی ماتر بھاشا اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھی، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھی، اور انہوں نے بے حد چست پتلونیں پہن رکھی تھی۔ پیروزہ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں آئی ہے۔ برسوں یوروپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جنتا کی زندہ تصویروں کے بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یوروپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیروزہ پیرس اور روم میں اپنی ڈھیٹ ہندوستانی وضاقتہ پر بڑی نازاں رہتی تھی۔ بمبئی کی ان نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے سمندر تھا اور پہلو میں برج خاموشاں کا جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ گھنے جنگل کے اوپر کھلی فضاؤں میں چند گدھ اور کوے منڈلا رہے تھے، اور چاروں طرف بڑا ڈراونا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس نیچے اتری اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیو گرام پر ببلی ببلا پھوٹنے کا پران کلسپو جمیکا فیئر بجا رہی تھی، اور گٹار کی جان لیوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی۔ الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے پیروزہ سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں، ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی ہے اور ریکارڈ بجا رہی ہیں، چلو بھائی اٹھو۔ پیروزہ مسکراتی ہوئی پیانو کے سٹول پر بیٹھ گئی۔
کیا سناؤں، میں تو صرف کلاسک میوزک ہی بجاتی ہوں۔ ہائے، پاپ نہیں؟ لڑکیوں نے گل مچایا۔ اچھا، کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے جو مجھے وہ جھینپ کر ٹھنک گئی۔ غزل؟ او، آئی لو پوئٹری۔ ایک مسلمان لڑکی جسے والدین اہل زبان تھے بڑے سرپستانہ انداز میں کہا۔ فیروزہ نے پردوں پر انگلیاں پھیری اور ایک انجانی مسرور فریری سی آئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک دلکش دھن بجانا شروع کیا۔ گاؤ بھی ساتھ ساتھ، لڑکیاں چلائی۔ بھائی میں گا نہیں سکتی، میرا اردو تلفظ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، اس کے الفاظ بتا دو، ہم لوگ گائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح ہے، فیروزہ نے کہا۔ یہ نغمہ میں اور میرا منگیتر ہمیشہ اکٹھے بجاتے تھے۔ پیرس میں وہ وائلن پر میری سنگت کے تھے۔ تمہارے منگیتر بھی میوزیشین ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پروفیشنل نہیں، شوقیہ، فیروزہ نے جواب دیا اور نغمہ بجانے کا مہن ہو گئی۔ اگلے ہفتوں میں الماس نے فیروزہ سے بڑی گہری دوستی گانٹھ لی۔ اس دوران میں فیروزہ کو ایک کانوینٹ کالج میں پیانو سکھانے کی نوکری مل گئی جو تعلیمات میں کے بعد کھلنے والا تھا۔ ہفتے میں 3 بار ایک امریکن کے 10 سالہ لڑکی کو پیانو سکھانے کا ٹیوشن بھی اسے مل گیا تھا۔ امریکن کی بیوی کا حال ہی ایک انتقال ہوا تھا اور وہ اپنا غم بھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہمراہ برگز سیاحت ہندوستان آیا ہوا تھا اور جوہو میں سن اور سینڈ میں مقیم تھا۔ تاردیو سے جوہو کا سفر خاصا طویل تھا، مگر امریکن فیروزہ کو اچھی تنخواہ دینے والا تھا اور بڑی شفقت سے پیش آتا تھا۔ فیروزہ اپنی زندگی سے فی الحال بہت خوش تھی۔ چند روز بعد وہ اپنے وطن سے آنے والا تھا۔ فیروزہ نے اسے بمبئی آتے ہی ملازمت اور ٹیوشن ملنے کی اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اسے ایک اچانک سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایک روز الماس کے ساتھ اس کی کوٹھی کے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ فوارے پر پہنچ کر الماس نے اسے دفنت سوال کیا، تم نے وہ غزل کہاں سے سیکھی تھی؟ او، وہ پیرس میں۔ پیرس میں؟ ہاؤ انٹرسٹنگ، کس نے سکھائی؟ میرے منگیتر نے۔ اوہ فیروزہ، تم نے مجھ کو بتایا بھی نہیں اب تک۔ تمہاری ہی کمیونٹی کے ہیں وہ۔ اوہ واقعی؟ الماس فوارے کی مینڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے باپ داد ستو تھے، میرے چچا بہت روشن خیال، اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ کیا نام ہے صاحبزادے کا؟ یہ ناموں کا بھی عجیب قصہ تھا۔ خورشید عالم اس کی نرگسی آنکھوں پر عاشق ہوئے تھے۔ جب پیرس کے ہندوستانی سفارت خانے کی ایک تقریب میں پہلی ملاقات ہوئی اور کسی نے اس کا تعارف فیروزہ کہہ کر ان سے کرایا تو انہوں نے شرارت سے کہا تھا، لیکن آپ کا نام نرگس ہونا چاہیے تھا۔ فیروزہ نے جواب دیا، نرگس؟ نرگس تو میری آنٹی کا نام ہے۔ لا حول ولا قوت، خورشید عالم نے ایسی بے تکلفی سے کہا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے جانتے ہوں۔ نرگس؟ خورشید؟ فیروزہ؟ آپ لوگوں نے حسین ایرانی ناموں کی ریڈ ماری ہے، میں آپ کو فیروزہ پکاروں تو کوئی اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں، فیروزہ نے ہنس کر جواب دیا، اور پھر ایک بار خورشید عالم نے دریا کنارے ٹہلتے ہوئے اسے کہا تھا، یہ تمہاری بہادر آنکھیں، ہفت زبان آنکھیں، جگنو ایسی شہاب ثاقب، ایسی ہیرے جواہرات، ایسی روشن دھوپ اور جھلملاتی بارش، ایسی آنکھیں نرگس کے پھول جو تمہارے آنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے ان صاحب کا؟ الماس کی تیکھی آواز پر وہ چونکی۔ خورشید عالم، فیروزہ نے جواب دیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائی۔ سیاہ ساری ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے سیاہ اونٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی الماس اسے کہہ رہی تھی، کیسا عجیب اتفاق ہے فیروزہ ڈیئر، میرے منگیتر کا نام بھی خورشید عالم ہے، وہ بھی وائلن بجاتے ہیں اور وہ بھی پیرس سے آئے ہوئے ہیں اور ان دنوں اپنے ملنے والوں سے ملنے کے لیے وطن گئے ہوئے ہیں۔ اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی، مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کڑکتی ہوئی بجلی آن کر فیروزہ پر گر گئی۔ وہ کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے اس عالیشان عمارت پر نظر ڈالی اور اپنے پرانے اور چھوٹے سے فلیٹ کا تصور کیا۔ بجلی پھر چمکی اور مالابار حل کے اس منظر کو روشن کر گئی۔ چشم زدن
ساری بات فیروزہ کو سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی کہ وہ اپنے نظروں میں خورشید عالم نے الماس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اور کچھ عرصے شادی کے تذکیرہ کو وہ کس وجہ سے اپنے خط میں ٹال رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور اس نے آہستہ سے کہا، اچھا بھئی الماس، منگنی مبارک ہو، خدا حافظ۔ جا رہی ہو فیروزہ؟ ٹھہرو، میری کار تم کو پہنچا آئے گی، ڈرائیور الماس نے سکون کے ساتھ آواز دی۔ نہیں الماس، شکریہ۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئی فاٹک سے نکلی، سڑک سے دوسری طرف اسی وقت بس آن کر رکی۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ فورے کے پاس کھڑی الماس فاٹک کی طرف دیکھتی رہی۔ بارش کی زبردست بوچھار نے پام کے درختوں کو جھکا دیا۔ اس واقعے کے تیسرے روز خورشید عالم کا خط الماس کے والد کے نام آیا، جس میں انہوں نے اپنے ابا میاں کی شدید علالت کی وجہ سے رخصت کی میعاد بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے الماس کے والد کو یہ نہیں لکھا کہ اس خبر سے کہ ان کا اکلوتا لڑکا کسی مسلمان رئیس زادی کے بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے۔ ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے کے باعث جاں لب ہو چکے ہیں۔ خورشید عالم کے خط سے ظاہر تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ جواب میں الماس نے خود انہیں لکھا، آپ جتنے دن چاہے وہاں رہیں، ڈیڈی آپ کو غیر نہیں سمجھتے، ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں۔ آپ ابا میاں کو علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برسبیل تذکیرہ کل کے سوئمنگ کے لیے سن اینڈ گئی تھی۔ وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس فیروزہ سے ملاقات ہوئی، جو پیانو بجاتی ہیں اور پیرس سے آئی ہیں، اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہیں، اور شاید اسی کے ساتھ سن اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے لکھا کہ غالباً آپ بھی کبھی اسے ملے ہوں پیرس میں۔ اچھا، اب آپ ابا میاں کو لے کر آ جائیے تاکہ یہاں برچ کینیڈی ہاسپٹل میں ان کے لیے کمرہ ریزرو کیا جائے۔ آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑے تاردیو کی خستہ حال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی اور خورشید عالم باہر اترے۔ جیب سے نوٹ بک نکال کر انہوں نے ایڈریس پر نظر ڈالی اور عمارت سے لبے سڑک برآمدے کی دھسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے جو چوک صبح بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا۔ اندر نیم تاریک کمرے کے سرے پر کھڑی ایک بوڑھا پارسی میلی سفید پتلون پہنے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے کمرے میں زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف میلی سی کرسی پڑی تھی، وسطی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زرتشت کی بڑی تصویر آویزاں تھی۔ کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز بوس امڑ رہی تھی۔ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے، سر پر رومال باندھے منڈیاں ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس فیروزہ دستور ہیں؟ فیروزہ؟ پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید عالم کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مس دستور سن اینڈ سینڈ میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری پٹ نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی عورت اندر گئی اور ایک وزٹنگ کارڈ لا کر خورشید کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا۔ تم مسٹر خورشید عالم ہو؟ فیروزہ نے کہا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤں تو میں فوراً اس کو جو ہو فون کر دوں، اور تم کو یہ بتاؤ کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو ایسی صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں؟ بحری نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مگر اب فیروزہ کو ایک امریکن دفتن بوڑھی پارسن کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمانوں کو اندر ہی نہیں بلایا، اور انہوں نے پیٹھ جھکا کر کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ خورشید عالم مبہوت ہو کر کھڑے رہے اور پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے، ضعیفہ نے ہاتھ ہلایا۔ بوڑھی پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا، مگر ٹیکسی جن سے آگے جا چکی تھی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ ڈنر نے ذرا پہلے بارش تھمی اور خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدیقی، جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبئی آئے تھے، بالکنی میں جا کھڑے ہوئے۔
جسے کچھ فاصلے پر برج خاموشہ کا ایک اندھیرا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں کہکے گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانو پر کھڑے ہوئے شامدان میں موم بتیاں جھلملا رہی تھی۔ بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا، خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فون پر پہنچی۔ ایک مقامی ہسپتال میں ایک نرس پریشان آواز سے دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر عالم وہاں موجود ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درستی سے پوچھا۔ مس فیروزہ دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہیں۔ آج ان کی حالت زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہلوایا ہے اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہیں۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور، الماس نے گرج کر جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد پھر سے فون آیا۔ ڈاکٹر صدیقی آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً اسپتال بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے۔ پھر انہوں نے الماس کی آواز دی، بھائی معاف کرنا، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی۔ کل ضرور ہم لوگ ویکینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ضرور ضرور، گڈ نائٹ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ برج کنیڈی کے ہاسپٹل میں صحت یاب ہو کر خورشید عالم کے ابا میاں خوش پرتاپ گڑھ واپس جا چکے ہیں۔ جب تک کمبالا ہل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا جو دلہن کو جہیز میں ملا تھا، شادی کے بعد دلہا میاں سسرال میں ہی رہے۔ اکثر وہ صبح کو دفتر جانے سے پہلے بالکنی میں جا کر کھڑے ہوتے۔ نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں گزرتی بل کھاتی سڑک برج خاموشہ کی طرف جاتی تھی۔ دفتن سفید براق کپڑوں میں ملبوس پارسی سفید رومالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے قطاریں بنائے جنازہ اٹھائے دور پہاڑی پر چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ کوے اور گدھ درختوں کے منتظر بیٹھتے رہتے۔ برج خاموشہ کے احاطے کے فاٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح کے پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا۔ اس نے ایک بار خط میں لکھا تھا، ذہن کے ہزاروں آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ صرف ایک، لیکن جب محبت ختم ہو جائے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی موج پل کے پل میں فنا ہو گئی۔ آسمان سے گزرنے والے بادل فضا میں غائب ہو چکے۔ تب وہ میری ہوگی تو کووں اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا۔ اس طوفانی رات کو اسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمانوں میں پہنچی ہوگی اور عالم بالا کے گپ اندھیرے یا کسی دوسری روح نے اسے پوچھا ہوگا کہ تم کون ہو، تو اس نے جواب دیا ہوگا، پتہ نہیں، میں کل ہی تو مری ہوں۔ اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی۔ مرے ہوئے انسان زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ تارا بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی ہے۔ وہ صاحب کو حیرت سے تکا کرتی ہے۔ الماس بیگم اب امید سے ہیں، بہت جلد تارا بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا۔ آج صبح آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صدیقی آئے تھے۔ جب تارا بائی ان کے لیے چائے لے کر برآمدے میں گئی تو وہ چونک پڑے اور خوشی سے پوچھا، ارے تارا بائی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جی صاحب، تارا بائی نے شرما کر جواب دیا۔ اب صاف دکھائی دیتا ہے؟ جی داغدار جی، اب سب کچھ بہت صاف سنائی دیتا ہے۔ گڈ۔ پھر وہ مسٹر اور مسز خورشید عالم سے مخاطب ہوئے، بھئی یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھا پن عارضی ثابت ہوا۔ تمہیں یاد ہے الماس، تمہاری انگیجمنٹ پارٹی کی رات مجھے اسپتال بھاگنا پڑا تھا۔ وہاں ایک خاتون مس فیروزہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے چند روز قبل اپنی آنکھیں آئی بینک کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کے مرتے ہی مجھے فوراً بلا لیا گیا کہ ان کی آنکھوں کے ڈلے نکال لوں۔ بے حد نرگسی آنکھیں تھی بیچاری کی، جانے کون تھی؟ غریب ایک بہری بڑھیا پارسن پلنگ کے سرہانے کھڑی بری طرح روئے جا رہی تھی۔ بڑا المناک منظر تھا۔ خیر، تو چند روز بعد اس تارا بائی کا ماموں اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ اسے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نیا کارنیا لگانے سے اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔
میں نے وही मिस दस्तूर की आंखें ज़ख़ीरे से निकाल कर उनकी कॉर्निया इस लड़की की आंखों में फिट कर दी। देखो कैसी तारा, ऐसी आंखें हो गई हैं इसकी। वाकई मेडिकल साइंस आजकल मोज वाकई मेडिकल साइंस आजकल मोज़े दिखा रही है। डॉक्टर सिद्दीकी ने बात ख़त्म करके इत्मीनान से सिगरेट जलाया, मगर अलमास बेगम का चेहरा फक हो गया। खुर्शीद आलम लड़खड़ाते हुए उठकर जैसे अंधों की तरह हवा में कुछ टटोलते अपने कमरे में चले गए। ताराबाई उनकी कैफियत देखकर भागी भागी अंदर जाती है। साहिब पलटकर बावलों की तरह उसे तकते हैं। ताराबाई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बौखलाई हुई बावर्ची खाने में जाकर बर्तन साफ करने में मसरूफ़ हो जाती है। दूर बुर्ज खामोशा पर इसी तरह गिद्ध और कौवे मंडरा रहे हैं। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी, और आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने मेरी कहानी को सुना, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद।